Alosra Restaurant presents Shahrur Rehma, only on The 973 Show. من وين جبتم كل هالأغراض وهالحزة؟ فود وورد كل وقت وكل مكان. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अर्थात मीनिंग मतलब ईश्वर अल्लाह की दया और शांति हो आप तमाम पे दिल से। जी हाँ बहनों भाइयों, आपका स्वागत है आज के शहरुर रहमा में, जिसे आप सुनते हैं दी 973 शो में, और हम हैं आपके शुभ चिंतक। ये प्रोग्राम को बनाने में, इसको तरतीब देने में, इसको एक शक्ल देने में हमारा सहयोग देते हैं डिस्कवर इस्लाम सोसाइटी। और आज हम एक ऐसे विषय को छेड़ने जा रहे हैं जिसकी जानकारी हर एक को होना जरूरी है। और वो क्या विषय है जिसे हम आज सुनेंगे, देखेंगे, वो है एनवायरनमेंट, माहौलियात, जिसके बीच हम आज कल गुजर रहे हैं। कभी क्लाइमेट चेंज के नाम से, कभी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है, कभी सैलाब आया हुआ है, और वगैरह 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 वगैरह। तो आइए देखते हैं कि एनवायरनमेंट के लिए इस्लाम में क्या जगह है। और हमारे स्पीकर हैं श्रीमान अब्दुल अजीज खटक साहब, जिनको आप एक जर्नलिस्ट के रूप में देखते हैं, जो एडिटर हैं ओजीएन एनर्जी मैगजीन के, जो एनर्जी सेक्टर को कवर करती है। आप बड़े एक्टिव हैं सोशल एक्टिविटीज में, बहरीन में भी और बहरीन के बाहर भी सरगर्म हैं, मुतहर्रिक हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एनवायरनमेंट का इस्लाम से क्या ताल्लुक है, या इस्लाम का एनवायरनमेंट से क्या ताल्लुक है। जनाब अब्दुल अजीज खटक साहब। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शुरू में तो शुक्रगुजार हूँ डिस्कवर इस्लाम का कि उन्होंने मुझे मौका दिया ऐसे अहम मौजू पर बात करने का। पिछले साल अक्टूबर नवंबर में 2021 ग्लासगो स्कॉटलैंड में दुनिया भर से लीडर जमा हुए और उन्होंने माहौल की तेज़ी से बिगड़ती हुई सूरत हाल पर कई दिन मुबाहिसा किया और उस पर इत्तफ़ाक़ किया कि क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है। इससे बचने के लिए हर मुल्क को अपने नेट ज़ीरो गोल्स को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। मगर ये ज़िम्मेदारी क्या सिर्फ़ हुकूमतों पर आयद होती है, या हम बहैसियत फ़र्द भी इस ज़िम्मेदारी को हमें निभाना है, या क्या हम मुस्तस्ना हैं? मुआशरे में हमारा जब हम जीते हैं तो हम इसकी ज़िम्मेदारी भी लेते हैं। हम मुसलमान कुरान और सुन्नत को अपना रहनुमा मानते हैं, और हम ये मानते हैं कि कुरान और सुन्नत ने हमारी हर चीज़ में, हर मसले में हमारी रहनुमाई की है। तो सवाल ये होता है कि क्या माहौल और या माहौलियात जैसे जदीद सब्जेक्ट की भी रहनुमाई की है हमारी। याद रखिए कि इस्लाम हमारे हर मसले में कहीं वाज़ेह अहकामात से रहनुमाई करता है, तो कहीं हमें क़ियास का इस्तेमाल करना पड़ता है मामले को समझने के लिए। इस मौजू में सबसे पहले आप तो ये जानिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को अपना खलीफा बनाया है। खलीफा बनाया है दुनिया में निज़ाम बरकरार, उनका अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बनाया हुआ निज़ाम बरकरार रखने के लिए और तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए। अल्लाह सुब्हानहू फरमाते हैं, सूरह रहमान की शुरुआत की आयत हैं, उसने आसमान बुलंद किया और मीज़ान कायम कर दी, तो मीज़ान में खलल ना डालो। और हमें कुरान में दरमियानी उम्मत भी कहा है, यानी वो उम्मत जो इत्तिदाल और तवाज़ुन कायम करने वाली उम्मत है। तो फिर ये ज़िम्मेदारी माहौल समेत हर मामले में आती है। अब हम माहौल की तरफ अपना हक़ कैसे अदा करें, आइए देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने घरों से।
کھانا، اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم جس خطے میں، جن ممالک میں رہتے ہیں، وہاں پہ کھانے، غذا کی، اشیاء خورد و نوش کی فراوانی ہے، کم پیسوں میں اچھا کھانا مل جاتا ہے، مگر اس کے ساتھ کھانا ضائع بھی بہت ہوتا ہے۔ بحرین میں اعداد و شمار کے مطابق عام مہینوں میں 30% کھانا ضائع ہوتا ہے، اور رمضان جیسے مقدس مہینے میں بدقسمتی سے یہ فگر جو ہے 60% کو ٹچ کرتا ہے۔ کیا لوگوں کو ڈر نہیں لگتا کہ وہ کھانا ضائع کر رہے ہیں؟ کیا ان کو یہ ڈر ہے کہ کھانا ختم ہو جائے گا یا پورا نہیں ہوتا؟ آئیے دیکھیں میرے آقا مصطفیٰ محمد علیہ السلام کا فارمولا۔ فرماتے ہیں ایک بندے کا کھانا 2 کے لیے، 2 کا کھانا 4 کے لیے، اور 4 کا کھانا 8 کے لیے کافی ہے۔ تصور کریں 50% آپ کا کھانا ضیاع سے بچ گیا اور 50% آپ کی بچت ہو گئی۔ یقین کی بات ہے، یقین جانیے اگر آپ اس کو اپنائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کتنی برکتیں بھی پوشیدہ ہیں۔ یہ کھانا جو سارا ضائع ہوتا ہے یہ لینڈ فل سائٹس میں جاتا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتا، شہر سے دور لینڈ فل سائٹ ہوتے ہیں، لیکن ان کا ماحول پہ بہت برا اثر ہوتا ہے۔ اگر ہم یہاں پر چیز کم کر دیں تو وہاں پر ان کے اثرات کم ہو سکتے ہیں۔ پھر پہلو اسراف کا بھی ہے، اور سب جانتے ہیں کہ اسراف کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کے بھائی قرار دیا، اور اسراف سے منع کیا گیا ہے کہ کھانا کھاؤ، خوب کھاؤ، لیکن اسراف نہ کریں۔ آگے چلتے ہیں، پانی بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ آپ خود دیکھتے ہیں کہ پانی سب سے پہلے تو ایک بہت قیمتی وسائل ہے، اس میں دنیا بھر میں پانی کی قلت بہت ساری جگہوں میں پائی جاتی ہے، لیکن ہم اپنے باتھ روم میں کھڑے ہوتے ہیں اور برش کرنے کے لیے ہم پانی کو اتنی بے دردی سے بہاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، اور بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کتنے پانی سے وضو کرتے تھے اور غسل کرتے تھے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ وضو کرتے تھے ایک مدھ پانی سے، جو کہ 750 ml پانی ہے، 750 ml پانی بنتا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ کر سکتے ہیں یہ۔ اور غسل کتنے سے کرتے تھے؟ 1 سا یا 5 مدھ، جو کہ 2 سے 3.5 لیٹر پانی۔ آپ نے آئس بکٹ چیلنج بڑا دیکھا ہوگا یوٹیوب پر، ذرا وضو کا چیلنج بھی کر کے دیکھیں کہ آپ یہ کر سکتے کہ نہیں۔ سنت کی نیت سے کر رہے ہیں، آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور انشاءاللہ پانی کا ضیاع بھی کم ہوگا، اور اس کے ساتھ ماحول پر اثر بھی، منفی اثر بھی کم ہوگا۔ وضو ایک نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے، اس میں بھی ہمیں کہا کہ بھئی وضو میں بھی اسراف نہ کریں۔ ایک صحابی وضو کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، کہتے ہیں کہ اسراف، یہ اتنا پانی ضیاع کا؟ یا رسول اللہ وضو میں بھی اسراف؟ کہتا ہے کہ حتیٰ کہ اگر تم بہتے نہر کے پاس بھی کھڑے ہو تب بھی تم کہتے ہیں وضو میں اسراف نہ کرو۔ اس حد تک اس کی کہتے ہیں مطلب ہے کہ کیئر کی گئی ہے۔ آگے چلتے ہیں، گھر میں تھوڑی چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں، فوراً پھینک دیتے ہیں، بھائی نئی چیز خرید لیں، بھائی اس کو جوڑیں، ٹھیک ہے۔ اپروچ ہے ریسائکل، ری یوز اور ریڈیوس کا، اس اپروچ پہ آپ چلیں تو انشاءاللہ ماحول پہ اثر آپ کا جو حصہ ہے انشاءاللہ آپ ڈالتے رہیں گے۔ اور سادگی اپنائیں، ٹھیک ہے، ان سارے معاملات میں، اور ایمان کا حصہ ہے سادگی۔ ان البداۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ اب آتے ہیں گھر سے باہر۔ اللہ نے دنیا خوبصورت بنائی ہے، والارض مددناها والقینا فیها رواسیا وانبتنا فیها من کل زوج بہیج، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر خوش منظر نباتات اگا دیں، اور ہم ہیں کہ اپنی نادانیوں سے اسے تباہ کرنے کو تلے ہیں۔ وارننگ بھی دی گئی ہے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں فساد برپا نہ کرو اس کے اصلاح، جب کہ اس کی اصلاح ہو چکی۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اس کے ذمہ دار بھی ہم ہی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے۔ فساد کا باعث نہ بنے بلکہ کار خیر کا سبب بنے، اور اس میں ثواب بھی ہے۔ ذرا دیکھیے، ایک شخص نے راستے سے خاردار یعنی تھورنی بش، تھورنی ٹہنی ہٹائی اور اللہ نے اس کی مغفرت فرمائی، یہ حدیث میں آتا ہے۔ کبھی آپ اپنی فیملی کے ساتھ باہر جائیں پکنک پر یا بیچ پر، تو واپس جاتے وقت اپنا کوڑا جو ہے سمیٹ کر قریب ترین کسی ڈسٹ بن میں پھینک دیں، یہ آپ کا حصہ ہے۔ ہر بندہ اگر اپنا یہ حصہ ڈالتے رہے تو انشاءاللہ گندگی باقی نہیں رہے گی۔ یہی کوڑا ہمارے ریورز، اوشنز میں جا کے پہنچتا ہے اور مرین لائف کو شدید نقصان پہنچتا ہے، اور یہی مرین لائف آخر میں ہماری غذا ہے۔
تو ایک طرح سے دیکھیں تو ہم اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں. موقع ملے تو درخت کی کاشت کریں. آج کل تو آن لائن بڑی پلانٹیشن کیمپینز ہیں. آپ یہاں پہ پیسے ڈالیں کہیں کہ میں فلاں ملک میں کرنا چاہتا ہوں, آپ کو کہتے ہیں مطلب وہاں پہ جا کے آپ کے نام کا درخت لگا دیا جائے گا. اس کا ثواب ہمارے نبی نے کچھ اس طرح بتایا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مسلمان کوئی فصل کاشت کرے, کوئی درخت کاشت کرے, اس کے لیے صدقہ ہے, چاہے اس پر چرند پرند کھائیں یا اس سے چوری کیوں نہ ہو, وہ پھر بھی اس کے لیے صدقہ بنتا ہے. اسلامی شریعت میں آپ کو لفظ ہوتا ہے, اسلامی شریعت میں ایک لفظ ہوتا ہے حما. یہ آج کل کے جو پروٹیکٹڈ لینڈز ہوتے ہیں, جو سینکچوریز ہوتی ہیں, کنزرویشن سائٹس جو ہوتی ہیں, اس کی مترادف ہیں. 1400 سال پہلے کہتے ہیں مطلب ہے کہ اس طرح کی زمینیں جو ہیں اسلام نے وہ کی ہیں. جنگلات اگر آپ دیکھیں جنگلات و درخت تو نیچرلی وہ CO2 کاربن ڈائی آکسائڈ کی سنکس ہیں. ان دا سینس کہتے ہیں کہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ لیتی ہیں اور آکسیجن دیتی ہیں, اور آکسیجن تو ہم چرند پرند انسان سب کے لیے کہتے ہیں بہت ضروری ہے. تو اگر ایک آپ ہولسٹک انداز میں دیکھیں, پورا پس منظر دیکھ تو آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انشاءاللہ ماحول میں تبدیلی آ سکتی ہے. ان کی حفاظت کا اندازہ لگائیں, کاشتکاری کا, درختوں کا, کہ جہاد میں اسلامی فوجوں کو تاکید کی جاتی ہے کہ جائیداد کو اور کھڑی فصلوں کو تباہ نہ کریں. یہ وہ فوجیں جو فتح کر چکی ہیں, اس کے باوجود ان کا کہ نہیں ایسا کچھ نہ کریں, ایسا نہ ظلم ہو. اختتام میں یہ آپ سب سے پوچھنا چاہوں گا, اور یہ سوال بہت اہم ہے میرے لیے, آپ کے لیے, کیا ہم اپنے گھر کو یعنی اس کرۂ ارض کو, اس دنیا کو بگڑتا دیکھنا چاہتے ہیں یا سنورتا؟ اور پھر یہ یاد رکھیے کہ ہمیں خدا کو ایک دن جواب دینا پڑے گا. یہ وہ دن ہے جب جسم کا ہر حصہ اور یہ زمین ہمارے اعمال کی گواہی دے گا. یوم دن تحدث اخبارہا, یعنی سورۃ زلزال کی آیت ہے, زلزال کی, کہ جب یہ زمین جو ہے اپنے اوپر کیا ہوا ہر جو ایونٹ ہو چکا, ہر عمل ہو چکا ہے, اس کا کہتے ہیں خبر دے گی. چھوٹی شروعات ہی صحیح مگر کریں ضرور, مستقل کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مستقل مزاج لوگوں کو پسند کرتا ہے, یہی کامیابی ہے. آئیے اپنے اس گھر کو اپنے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے خوبصورت بنائیں. سماعت کا بے حد شکریہ. جزاکم اللہ خیرا. یہ تھے پریا عبدالعزیز کھٹک صاحب. He being a journalist, he was very well explaining to all of our 973 viewers کہ ماحولیات پر ہماری عادتوں کا, بد احتیاطیوں کا کیسے اثر پڑتا ہے, اور اسلامی تعلیمات ہمیں کس طرح روکتی ہیں کہ ہم اپنے ماحول کو خراب نہ کریں. آپ نے ذکر کیا گلاسگو میں جو پچھلے دنوں کانفرنس ہوئی, اور یہ طے کیا کہ یقیناً ماحولیات پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے اور اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو اللہ نے خلیفہ کے طور پہ بنا کے بھیجا ہے تاکہ ہم اس کی نگہبانی کریں, نگرانی کریں, اور اس کے اندر جو موجود میزان ہے اس کو قائم کریں. عزیز کھٹک صاحب نے ہمیں بتایا کہ ماحول پہ, اس کے خراب ہونے پہ جو اثر ہوتا ہے وہ ہمارے گھروں سے ہوتا ہے. شروعات اس کی وہاں سے ہوتی ہے کہ ہم کھانا بچا ہوا پھینک دیتے ہیں. انہوں نے کچھ فگرز بتایا کہ around 30% daily food waste is environment, which is very sad to see that. اور اس سے جب وہ ڈم کیا جاتا ہے تو اس کا اثر ماحول پہ پڑتا ہے. پانی کے بے استعمال سے, ایکسیسیو یوز آف واٹر سے یا مس یوز آف واٹر سے اسلام نے آپ کو روکا ہے. اس کی آپ نے کچھ ایک مثالیں دی, کوڑا کچرا پھینکنا باہر جس سے بھی ماحول پہ اثر پڑتا ہے, درختوں کو کاٹنا, ہریالی کو, جھاڑوں کو, گرینری کو نکالنا, اس سے بھی ماحول پہ اثر پڑتا ہے. حتیٰ کہ آپ نے بتایا کہ مسلمان فوجوں کو جب وہ کسی بستی پہ یا کسی جگہ پہ جائیں اور جنگ جہاد جیت جائیں تو ان سے کہا گیا کہ تم وہاں کے گھروں کو اور جو کھڑے ہوئے جھاڑوں کو نہ کاٹو. And that is the level of thinking beyond certain limits, mashallah.
تو اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کے پاس ایک آدمی کا کھانا ہے and that is enough for 2 people. اگر 2 لوگوں کا کھانا آپ کے پاس ہے تو وہ 4 کے لیے کافی ہوگا، اور 4 لوگوں کا کھانا آپ کے پاس ہے تو that is enough for at least 8 people. ایک جگہ اللہ کے رسول نے کہا کہ 2 نوالے ایک وقت 2 نوالے اگر کسی انسان کو مل جائے تو اس کی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے کافی ہے. یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں بس کیئرلیس کیئر فری ایسے نہیں ہے. ہمارے ہر ایکشن کا، غلط ایکشن کا ایک پرٹیکولر ماحول پہ اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہم آئے دن سنتے ہیں کلائمیٹ چینج، لوگوں کی بے انتہا لوگوں کی جان جاتی ہے، سیلاب آتے ہیں، گرمیاں چل جاتی ہیں. بہنوں بھائیو، یہ ہے شہر الرحمہ، رحم ہے آپ کے شبھ چنتک. ہمارا کام یہ ہے کہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ نیا لایا جائے. سو ہم نے یہ سبجیکٹ آج آپ کے لیے چنا تھا تاکہ آپ کو بالکل ذمہ داری کا ایک احساس دلایا جائے کہ انوائرمنٹ پہ کنٹرول رکھنا یہ ہمارا کام ہے. انڈیویجول ہر ایک ویکتی کو اس کی اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے. بہنوں بھائیو، چلیے ہمارا سوال آپ کے لیے آج کچھ یوں ہے. اگر آپ کے پاس ایک آدمی کا کھانا ہے تو وہ 2 کے لیے کافی ہے، اور اگر 2 آدمیوں کا کھانا ہے تو وہ 4 کے لیے کافی ہے، اور اگر 4 کا کھانا ہے تو وہ 8 آدمیوں کے لیے کافی ہے. کس نے کہا تھا؟ Who said this؟ یاد ہے؟ ہاں، جواب لکھیے گا 34064574. آپ کا جواب ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ کل شام تک مل جانا چاہیے، اور صحیح جواب بھیجنے والوں میں سے کسی ایک کو خوبصورت انعام سے نوازا جائے گا. بہنوں بھائیوں، آج یہاں پہ شہر الرحمہ کا انت یعنی اس کا پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے. آپ کی شبھ چنتک کو اجازت دیجیے. کل شام کچھ ٹھیک اسی سمے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.